बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और वो जो कहा था ना इमरान खान ने कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, उस मामले का बाकायदा तौर पर अब आगाज़, बल्कि आगाज़ नहीं कहना चाहिए, मामलात हतमी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। और आज की एक लेटेस्ट और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 नए जजेस ने हलफ उठा लिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद अब मुकम्मल होकर 17 हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहा है मखसूस नशस्तों के केस का। इसके साथ साथ अदालतों के अंदर है इमरान खान और बुशरा बीबी का इद्दत केस, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन के हवाले से हुकूमत चली गई है बैक फुट के ऊपर। पहले बल्कि इसी नुक्ते से मामलात को शुरू करते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तर बड़ी सियासी जमातों ने, चाहे उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मौलाना फजल रहमान की JUI हो या फिर अवामी नेशनल पार्टी हो, उनकी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी भी मुमकिन तौर पर किए जाने वाले ऑपरेशन की मुखालफत कर दी गई है और कहा गया है कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो है वो नहीं करने दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने तो वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम असल में ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम है और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ जो है वो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। सवाल उन्होंने किया कि इस किस्म के ऑपरेशन करके क्यों मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है, और हर होने वाले नए ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी के अंदर इजाफा क्यों हो जाता है। हम एक ही छत के नीचे अगर रहना चाहते हैं तो आप इस छत को क्यों कर तोड़ना चाहते हैं। उसके नतीजे में हुआ क्या हुआ, फिर कुछ यूं कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक बयान सामने आ गया और शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब हम तो किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। अज़म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहरक करना है। पहले बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया गया कि अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, और उसके बाद फिर जब दबाव आया तो अब यह कहा जा रहा है कि नहीं जनाब, हम तो पहले से जो मौजूद इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ हैं उनको करना चाह रहे हैं मज़ीद मरबूत, और किसी बड़े पैमाने के ऊपर कोई फौजी ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। मामला क्या है, इस सारे मामले का बैकग्राउंड क्यों है, ये मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस चल रहा है, इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर केस कोर्ट्स के अंदर जो केसेस चल रहे हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक है, इसका एक बैकग्राउंड है आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर। और इस तरफ इस वक्त काजी फैज़ ईसा साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके फेवरेट सहाफ़ी और फेवरेट यूट्यूबर्स भी इस जानिब इशारा कर चुके हैं कि मामला कुछ यूँ है जनाब कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अहम तरीन केसेस में फ़ैसले होने हैं। और अहम तरीन केसेस में मुमकिन तौर पर फ़ैसले क्या हैं, उसके लिए ज़रूरी है आज की पहले बड़ी अपडेट आपके सामने रखना। और वो क्या है, वो ये जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 नए जज साहिबान ने हलफ उठा लिया है, और जनाब जिसमें जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके रिमार्क्स, उनके केसेस के अंदर फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइनी और कानूनी रिलीफ गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर जो मिलता हुआ नज़र आया वो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों ही से नज़र आया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, और वहाँ पर भी जो उनके रिमार्क्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के हवाले से सामने आते रहे वो आपके सामने हैं। और जस्टिस शाहिद बिलाल, लाहौर हाई कोर्ट से इनका ताल्लुक। और इस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो 17 जजेस हैं, ज़राए का ये दावा कि इन 17 जजेस में से 11 जज साहिबान ऐसे हैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का एक जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, एक जो मौक़िफ़ है उनका इमरान खान के हवाले से, उससे वो कहना चाहिए कि सहमत नहीं रखते। और ख़ास तौर पर उनके बुक्स का शिकार वो तमाम तर फैसले जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेना और इस किस्म के दीगर जितने भी फैसले हैं उनके ऊपर उनकी रिजर्वेशंस बारहा रिमार्क्स की सूरत सामने आ चुकी हैं। चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह हों, चाहे वो जस्टिस जैया आफरीदी हों, चाहे वो जस्टिस मुनीब अख्तर हों, चाहे वो जस्टिस आयशा मलिक हों, चाहे वो जस्टिस अतर मिनल्ला हों, ये तमाम के तमाम जो जज साहिबान हैं इनके जो रिमार्क्स हैं वो ये बताते हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के लिए एक जो डरावना ख्वाब है वो साबित हो सकते हैं। अब यही वो माहौल है कि जिस माहौल के अंदर आप ज़रा गौर कीजिए कि किस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो काजी फैज़ ईसा साहब के मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है वो सामने आ रहे हैं।
اچھا، مقصود نشستوں کا کیس ہے، اس کی تفصیلات میں جائیں تو سنی اتحاد کے چیئرمین کے کاغذات نامزدگی کو طلب کیا گیا تھا اس کے اندر، اور پاکستان تحریک سنی اتحاد کونسل کی طرف سے فیصل صدیقی اور پھر کنول شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ دلائل دیے ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جناب چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اب بھی سیاسی جماعت کا وجود رکھتی ہے تو دوسری سیاسی جماعت کے اندر کیوں شامل ہوئی، اور سنی اتحاد نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی؟ آپ کہہ سکتے تھے پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، کہانی ختم ہو جاتی۔ اچھا، اب آپ ذرا یہاں سے اس نقطہ سمجھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار یہ کہتے کہ جناب ہم سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل نہیں ہو رہے، ہم تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ اب ذرا یاد کیجئے کہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی کیا تشریح کی تھی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طرح سے اس معاملے میں الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور مکمل طور پر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو کسی قسم کا کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ اچھا، جسٹس اطہر ملا نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کیا، انتخابی نشان واپس لینے سے سیاسی جماعت ختم تو نہیں ہو جاتی۔ چیف جسٹس نے وکیل فیصل صدیقی سے پوچھا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے، کسی پر ایسی انگلیاں نہ اٹھائیں، ہم نے انتخابات کی تاریخ دلوائی تھی۔ اچھا، یہ کیونکہ عمران خان کے بکس کا شکار ہیں، ان کے ریمارکس یہ تمام تر چیزیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جناب دیکھیے ہم نے تو جو فیصلہ کیا تھا وہ آئین اور قانون کے تحت کیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے خودکشی کی ہے، اور دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کو کس نے کہا تھا کیا وہ۔ اچھا، ان تمام تر چیزوں کی جو بنیاد بنی، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، وہ معاملہ کیا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری شفاف انتخابات کرانا تھی، اور دل اور بھی بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیسیکلی بات کر۔ اچھا، فواد چودھری صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں نا، ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، ان میں سے کوئی جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ذاتی دوست ہے، ان میں سے ان کا اشارہ حامد خان صاحب کی طرف شاید، اچھا ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے داماد کے ساتھ مل کر لا کمپنیز چلا رہے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب اس قسم کی عجیب و غریب ریمارکس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے سامنے آتے ہیں تو ان ریمارکس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی قسم کا کوئی کاؤنٹر نہیں کیا جاتا اور معاملات کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جیسے اب سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کی دھجیاں نہ اڑائیں، 86 لوگوں کی بات نہ کریں، آپ ایک درخواست گزار کے وکیل ہیں، 86 درخواست گزاروں کے نہیں ہیں۔ کل کیا ایم کے ایم آپ کے ساتھ نہیں تھی؟ آج اگر سنی اتحاد آپ کے ساتھ ہے تو کل سنی اتحاد نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تو کیا آپ دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے؟ مطلب یہ وہ تمام کی تمام چیزیں، حالانکہ جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ پریس کانفرنس کرنے والوں کو معافی دے دی گئی، باقی کو نشانہ بنایا گیا، عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ فاطمہ جناح نے انتخابات میں حصہ تو جب لیا تو تب بھی عوام سے ان کا حق چھینا گیا، اور مکمل سچ کوئی نہیں بولتا۔ الیکشن پر جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے، 2018 میں کیا ہو رہا تھا، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ جوڑ کر دیکھی جانی چاہیے، اور سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 2024 کے الیکشن کے اندر کسی قسم کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے پرفارم کیا وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، پھر قاضی فائز صاحب فرماتے ہیں عمران خان بطور وزیر اعظم الیکشن کمیشن کے اوپر اثر انداز ہو رہے تھے۔ اچھا، 13 رکنی فل کورٹ ہے جناب یہ، اس کے اندر جناب جسٹس مریب اختر، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلوں کے حوالے ان کی جو آئینی تشریح ہیں وہ بھی سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آرٹیکل 51 اور 106 میں سے 3 ضروری نکات آپ کو بتانا ضروری ہے۔ آزاد امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعت کی تشریح غلط کی ہے، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق آئین کو نظر انداز کیا ہے۔ لیکن پھر چیف جسٹس صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، الیکشن کمیشن یا آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں، الیکشن کمیشن تو آئین پر انحصار کرے گا، وہ آئین کی غلط تشریح بھی کر سکتا ہے، اور عدالت کسی کی طرف سے آئین کی تشریح کے اوپر انحصار نہیں کرتی۔ آپ اپنی نہیں آئین کے مطابق تشریح کریں اور الیکشن کمیشن کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں، اور کیا ہم آئین کے نیچرل معنی کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیں کہ پھر لیکن پی ٹی آئی کے وکیل نے جب یہ نقطہ اٹھایا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تو متناسب نمائندگی کے اصول کے اوپر ہوں گی، ہر جماعت نے اپنی نشستیں دے رکھی ہیں، جنرل نشستوں کے حساب سے ہی ان کے اندر نشستیں تقسیم ہونی ہیں۔ وکیل جو فیصل صدیقی ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، آئینی شکوں کا ہے، اور لیکن اطہر اللہ صاحب بھی فرما رہے ہیں
کہ پورا معاملہ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان لیا جاتا ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ انتخابی نشان واپس لیے جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں رہی اور اس کو انہوں نے ان لسٹڈ سیاسی جماعت قرار دے دیا، لیکن پھر چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں نہیں جناب، پی ٹی آئی تو اب بھی سیاسی جماعت کا وجود رکھتی ہے، آپ نے کسی اور سیاسی جماعت کے اندر کیوں شمولیت اختیار کی، اور نشان کے بغیر آپ کس طرح سے الیکشن یعنی عجیب و غریب قسم کی یہ کنفیوژن جسٹس منیب نے واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو عدالتی فیصلے کے نتیجے میں سب کو انہوں نے آزاد امیدوار قرار دے دیا۔ یہ انتہائی خطرناک تشریح تھی، اور جناب پارلیمانی جمہوریت کی جو بنیادی سیاسی جماعتیں ہیں، الیکشن کمیشن کی رائے ہمارے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، اور یہ خطرناک ترین تشریح انہوں نے کی ہے۔ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آزاد امیدوار گھوم رہے ہیں، لیکن آزاد امیدوار ہے کون؟ پھر اس کے بعد اس کے اندر جناب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب انٹری ڈالتے ہیں، اور دوبارہ سے وہ یہی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب دیکھیے، اگر کسی نے آئین کی غلط تشریح کر دی تو اس کے ہم تو ذمہ دار نہیں، آپ کو آئین کی صحیح تشریح کرنی چاہیے تھی، آپ کو کسی دوسری سیاسی یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد ان تمام تر سیاسی نشستوں کا ہے جو کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی فیس سے اگر واپس ہو جاتی ہیں نا تو 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں رہے گی پارلیمنٹ کے اندر۔ جب پارلیمنٹ کے اندر ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں رہے گی تو ایسی صورت میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی۔ جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر نئے ججز کی تعیناتی کے بعد جو نمبر گیم ہے وہ بھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف ہے۔ جو جج صاحبان ہیں بڑی تعداد میں 11 کے قریب، وہ بھی جو ہے وہ اس وقت قاضی فیض عیسیٰ صاحب والا موقف نہیں رکھتے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب سمیت ان کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 6 جج صاحبان ان کے اس غیر آئینی اور غیر قانونی موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، بنیاد پھر اسی بڑی ایکسٹینشن کے اوپر ہے۔ یہ ایکسٹینشن اگر رک جاتی ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی کامیابی ہوگی۔ نشستیں اگر واپس لے لی جاتی ہیں جے یو آئی فے سے، ایم کے ایم سے، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی کامیابی ہے۔ آگے چل کر انہی کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں واپس ہو سکتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں واپس ہوں تو مینڈیٹ ہی پارلیمان کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے، اور جو عدالتی فیصلے دیوار پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ سائفر کا معاملہ ہے، عدت کا معاملہ ہے، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام تر کیسز کے اندر عمران خان کی رہائی اس وقت نوشتہ دیوار ہے، دیوار کے اوپر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ہے وہ سارا ماحول کہ اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں، اگر مینڈیٹ کی واپسی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے پاس مافیا، ہینڈلرز اور سہولتکاروں کے پاس آخرکار بچے گا کیا؟ اسی جانب اعتزاز احسن بھی بار بار اشارہ کر رہے ہیں، اپنے کئی ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی وہ اس بات کا ذکر کر چکے کہ جناب یہ وہ تمام تر معاملات کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا راستہ جو پہلے انہوں نے فارم 47 جعلی بنا کر اس کے ذریعے روکنے کی کوشش کی، اب ان کے ذریعہ بھی کیونکہ یہ راستہ نہیں رک پا رہا، راستہ نہیں رک رہا، تو اب اس قسم کے کنفیوژن پر مبنی فیصلے جو ہے وہ دے کر، اس قسم کے ریمارکس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جانب سے سامنے لا کر، یہ دیکھیں نا ساری گیم ہی 78 نشستوں کی ہے۔ اعتزاز احسن نے حکومت اور قاضی کا پلان بتا دیا، قاضی صاحب کو مخصوص نشستوں کے بینچ کا تو حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے، اور حکومت کو اگر 78 نشستیں مل جاتی ہیں تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب ڈائریکٹ اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ خود 3 سال اور اسی تناظر میں ہائی کورٹ ججز کو بھی 2 سے 3 سال ایکسٹینشن رشوت کے طور پر دے دی جائے گی، ایسا کہنا ہے اعتزاز احسن صاحب کا ٹی وی پروگرام کے اندر۔ اچھا، آپ دوسری طرف آزاد عدلیہ کے ججز جیسے جسٹس اطہر بن اللہ صاحب، وہ یہ واضح بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی انہیں اٹھا لیا گیا، اور جناب یہ باتیں سب کے علم میں ہیں۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لے؟ پھر سنی اتحاد کونسل کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ذمہ داران کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہونا چاہیے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیں، اور اس کے بعد 3 نئے ججز کے آنے کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب ججز کی تعداد کیونکہ ہوگی ہے 17 مکمل ہوگی ہے، نئے سرے سے جو ہے وہ فل کورٹ بینچ اس معاملے کے اوپر بننا چاہیے، کیونکہ ایک انتہائی باریکی کے ساتھ واردات ڈال رہے ہیں قاضی صاحب، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا، آپ نے وہ کیوں نہیں کیا، آپ نے فلاں درخواست کیوں نہیں ڈالی، آپ اپنا نشان واپس لے لیتے، مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ نے کوئی درخواست دی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں آج بھی بڑی اس وقت حیرت ہوئی،
اور اس کو ہائی کورٹ کو کور کرنے والے ہمارے دوست ثاقب بشیر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے جو ہے وہ 13 جنوری بلے کے نشان کے کیس کے فیصلے سے متعلق جب وہ وضاحت دے رہے تھے تو فیصل صدیقی نے کہا میں اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ اس پر نظر ثانی درخواست زیر التوا ہے. جس پر حیران کن طور پر چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ نظر ثانی درخواست دائر ہوئی ہے, اور وہاں بیٹھے حامد خان نے بھی نظر ثانی درخواست ہونے کی تصدیق کی, اور گزشتہ سماعت پر بھی اس کے اوپر بات ہو چکی تھی. جسٹس اطہر بن اللہ نے بھی یاد دہانی کرائی تھی کہ نظر ثانی درخواست زیر التوا ہے, لیکن آج پھر وہ یہ قاضی صاحب بات کر رہے تھے. تو مقصد پاکستانی عوام کو اس وقت سمجھ آ چکا ہے, قاضی فائز عیسی صاحب کھل کے آ چکے ہیں پاکستانی عوام کے سامنے اور مکمل طور پر بغض عمران کا وہ شکار ہیں. کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا, آپ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.